बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ग़श्श फ़लैसा मिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गुज़िश्ता 2-3 मजलिसों से हमारा मौजू जो है वो ये चल रहा है कि हलाल कस्ब माश और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। गुज़िश्ता मजलिस में हमने ये ज़िक्र किया था कि हलाल ज़रिया माश के लिए, हलाल कस्ब माश के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको सामने रखना ज़रूरी है। तो तकरीबन 10 चीज़ें ज़िक्र की गई थी, बड़ी तफसील से उनके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी थी। तो लाज़मी बात है कि जहाँ डूज़ होते हैं, जहाँ कुछ करने के काम होते हैं, वहाँ कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिनसे बचना ज़रूरी है। तो इस मजलिस में आज जो गुफ्तगू होगी वो उन्हीं चीज़ों के बारे में होगी कि कस्ब माश के हवाले से जिन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, जिन चीज़ों को अपने कस्ब माश से दूर रखना ज़रूरी है हलाल रखने के लिए, या ये कि उस कस्ब हलाल की बरक़ात हासिल करने के लिए और इस तरह की जितनी भी इनामात और इकरामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हलाल रिज़्क़ के साथ जो मुंसलिक हैं उनको महफूज करके अपने पास लाने के लिए जिन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, आज की मजलिस में इंशाअल्लाह वो चीज़ें ज़िक्र की जाएंगी। अगर बुनियादी तौर पे एक नुक्ता अगर जहन में रखा जाए तो ये सारी चीज़ें उसी एक नुक्ते की बुनियाद पर हैं। वो ये है कि जैसे पिछली मजलिस में ज़िक्र किया गया और सबसे अव्वल और सबसे मुक़द्दम जो पॉइंट ज़िक्र किया गया कि कस्ब माश में जिसका ख्याल रखा जाए वो है तक़वा, कि इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तक़वा इख्तियार करे, ये तो बिल्कुल है ही है, और अपने कस्ब माश में भी तक़वा इख्तियार करे। उमूमन हमारे जहनों में ये बात होती है कि तक़वे का ताल्लुक़, तक़वे से मुराद मैं पिछली मजलिस में भी ज़िक्र कर चुका हूँ, तक़वे से मुराद अल्लाह का खौफ दिल में हो और अल्लाह के जो मना की हुई चीज़ें हैं उनसे बचना हो। तो अल्लाह का खौफ जब दिल में होगा और अल्लाह के मना किए हुए जो चीज़ें हैं उनसे जब बचेंगे तो लामहला सारी चीज़ें खुद ब खुद से ठीक हो जाएंगी। तो हमारे जहनों में अमूमन ये होता है कि तक़वा जो है वो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़ है, इंसान की घरेलू ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़ है, इंसान की जो है वो इबादत के साथ इसका ताल्लुक़ है कि जब वो इबादत करे तो बड़ा मुत्तकी होकर करे, या ये कि माशरत और अखलाक़ियात के साथ इसका ताल्लुक़ है कि जब किसी से मिले तो बड़े तक़वा और तक़वा इख्तियार किए हुए हो। तो इसका ताल्लुक़ जिस तरह हमारी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं के साथ है, इसी तरह इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे कस्ब माश के साथ भी है। कस्ब माश में तक़वा क्या है? सबसे अव्वल तक़वे के अंदर भी अगर हम थोड़ा सा इसकी तफसील ज़िक्र करें तो इंसान के साथ जो अहकाम जुड़े हुए होते हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं, मुस्तहब्बात होते हैं, कुछ जो है वो ऐसे काम होते हैं कि जो आप करें तो बहुत अच्छा है, ना करें तो आप पे कोई बार नहीं है। तो कस्ब माश के हवाले से जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी दर्जे का जो काम है वो सारे काम हैं जो इंसान अपने कस्ब माश के हवाले से किसी से मुआहदा करता है और उसके दौरान ज़िक्र करता है। अगर कोई तिजारत कर रहा है तो उस तिजारत के दौरान, उस मुआहदे के दौरान, उस ख़रीद व फ़रोख्त के दौरान जो अहकाम अल्लाह की तरफ से मुतवज्जह हुए उनका भी ख्याल रखना, और उससे बढ़कर जो वो किसी दूसरे इंसान के साथ, किसी दूसरी पार्टी के साथ जो वो मुआहदा कर रहा है, उस मुआहदे की जो शराइत हैं उन शराइत को पूरा करना, ये उसके लिए अव्वलीन दर्जे का एक तक़वा है। लिहाजा जिस तरह ये तिजारत के हवाले से है, इसी तरह ये हर कस्ब माश के हवाले से है। अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उसके लिए भी उन तमाम शराइत और उन तमाम चीज़ों की पासदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अगर कोई जॉब करता है, कोई मुलाजमत करता है, उसके लिए जो मुआहदे की शराइत और मुआहदे की जो शिक़ें हैं और मुआहदे की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक उसको काम करना है।
تو یہ بات بہت واضح طور پہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ہماری زندگی کا تعلق زندگی کے دوسرے پہلوؤں کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے، اسی طرح ہمارے کسب معاش کا تعلق بھی تقویٰ کے ساتھ اتنا ہی ہے، بلکہ اس میں چونکہ حقوق العباد کا تعلق آ جاتا ہے تو اس میں تقویٰ اس سے کہیں زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں ہے۔ تو اس لیے تقویٰ جو ہے وہ بنیادی ایک پوائنٹ ہے اس پوری مجلس میں، اس پورے موضوع میں، کہ اگر وہ تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کسب معاش جو ہے وہ حلال طریقے سے اور اپنی برکات اور انوارات کے ساتھ ہمارے پاس آئے۔ تو وہ تقویٰ کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اگر آدمی ان چیزوں سے بچتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ ملازمت کے اوقات کا تقویٰ یہ ہے، ملازمت کے اوقات کا تقویٰ یہ ہے کہ جتنا آپ نے کسی فرم کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا ہے وقت دینے کا، وہ پورا وقت آپ ان کے کام کو دیں۔ اگر آپ اس وقت میں نفلی عبادات کر رہے ہیں، فرضی عبادات نہیں، اگر آپ اس وقت میں نفلی عبادات کرتے ہیں اور ملازم جس نے رکھا ہوا ہے آپ کو، اس کی طرف سے اس وقت میں نفلی عبادات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو شرعاً وہ نفلی عبادت بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اتنا حق اس وقت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو اس طرح سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو جس طرح جو ہماری شرائط ہیں، جو ہماری جے ڈیز ہوتی ہیں، جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے، اگر ہم بنیادی طور پہ اس کو فوکس کریں اور اس کے اندر جو ہم نے ان کے ساتھ لکھ کے بات طے کی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ تقوی کی پہلی اینٹ ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ وہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ میرا مثلاً اگر وقت ہے 8 گھنٹے میں کام کرنے کا پابند ہوں، اور اس میں سے بلا اجازت یا کوئی ایسا کام جو مجھے یہاں بیٹھ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی وقت میں اس ادارے کے کام سے ہٹ کے اپنا ذاتی کام کروں یا کوئی اور کام کروں جس کی مجھے یہاں کام کرنے کی اجازت نہ ہو، تو اس وقت کی تنخواہ بھی میرے لیے حلال نہ ہوگی۔ اب ہم سوچیں کہ کسب معاش ہے، حلال ذریعہ روزگار ہے، اللہ کے احکام کے مطابق پروڈکٹس بنی ہوئی ہیں، ان میں ہم کام کر رہے ہیں، سود کو ختم کرنے کا ایک نظریہ لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک اچھی چیز پھیلانے کا جذبہ لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب شام کو یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں خدا نخواستہ تو ہماری جیب میں جو روپیہ ہوتا ہے، ہماری جیب میں جو اجرت ہوتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو معاہدہ کر رکھا ہے، ہم نے جو کمپنی کے ساتھ یا جو ادارے کے ساتھ ہم نے معاملات طے کر رکھے ہیں، ہم ان کی پاسداری نہیں کر رہے۔ تو یہ اس میں ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ اس لیے بہت ہی اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جو بھی چیز آدمی کے جو طے شدہ ہے، جو معاملات طے ہوئے ہیں، ان کے مطابق اس وقت کو گزارا، جن کے جو ہے وہ جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بھی بطور خاص اس کے اندر شامل کیا جائے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو تجارت کے حوالے سے، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے یہ عام ہے، تجارت اور کسب معاش کسی بھی طرح کا ہو، تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کرے گا، یعنی کم تول کر دے گا، پیسے زیادہ لے گا، کہ اگر ہم حقیقت کے یہ کتنا تلخ جملہ ہے اور کتنی بڑی بات ہے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ من غش فلیس منا، یہ ہمارے ذہنوں میں بات ہی نہیں آتی، وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ بس ایسا ہے کہ بس ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ ایک بہت تلخ جملہ ہے اگر اس کو سمجھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نسبت اس سے ہٹا رہے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اگر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ نسبت بھی ہم سے ہٹ جائے تو خدا نخواستہ تو پھر ہماری تو آخرت اور ہمارا جو انجام ہے وہ تو پھر سامنے واضح ہے۔ تو دھوکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو دھوکہ اس کا بھی اس سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے کسب معاش کے اندر۔ جو میں نے شروع میں ایک بات عرض کر دی کہ جو سٹینڈرڈز ہیں آپ نے جو طے کر رکھے ہیں یا شریعت نے جو طے کر رکھے ہیں، ان سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے اگر آپ کام لے کے چلتے رہیں گے تو وہ کسب معاش آپ کا حلال بھی رہے گا، اور حلال کے ساتھ ساتھ وہ جو برکات اور انوارات ہیں وہ بھی آتی رہیں گی۔ تیسری چیز جھوٹ ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، اگر تقویٰ ہوگا تو نہ ناپ تول میں کمی ہوگی، اگر تقویٰ ہوگا تو نہ دھوکہ ہوگا، اور اگر تقویٰ ہوگا تو نہ جھوٹ ہوگا۔ تو جھوٹ بھی ایک ایسی چیز ہے
جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر فرمایا ایک گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ فرمائی کی جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام راوی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سہارا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا اور یاد رکھو اور جھوٹ بات اور جھوٹی گواہی، یعنی جھوٹ بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹ بات اور جھوٹی گواہی۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ اتنی مرتبہ دہرایا کہ میرے دل میں خیال ہو کہ یا اللہ آپ علیہ السلام کب یہ چھوڑیں گے بات۔ یعنی اس کی اہمیت کو، اس سے بچنے کا جو اس کے بچے کی جو ترغیب ہے اس کے اوپر اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ اس گناہ کا تذکرہ کیا کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے کسب معاش سے دور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کسب معاش حلال بھی ہوگا، برکات والا بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے وہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی کے بارے میں پچھلے جو ہے وہ مجلس میں ایک حدیث گزر گئی جس میں آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے معاملہ کیا، اور صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا اور معاملے میں مجھے کچھ رقم دینا آ گئی آپ علیہ السلام کو، یعنی آپ علیہ السلام نے کچھ رقم دینی تھی صحابی کو۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کر لیا، صحابی بھول گئے، تو وہ آپ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے اس جگہ سے آپ علیہ السلام کے پاس جانا تھا اور ملنا تھا۔ تو جب وہ وہاں آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2-3 دن سے یہاں آتا ہوں، تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم نے مجھے زحمت دی۔ تو ابھی یہ دیکھیں ایک وعدہ ہے، ایک صحابی ہے آپ علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام سردار ہیں، آپ علیہ السلام نبی ہیں، آپ علیہ السلام کی مصروفیات، آپ علیہ السلام کی مشغولیات، آپ علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، وحی کا بھی سلسلہ ہے، لوگوں کی رہنمائی بھی ہے، بہت بڑا اہل و عیال بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان سب کے باوجود جو کمٹمنٹ ہے، جو وعدہ ہے، وہ ایک بال کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ ایک بال، شاید یہی وجہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام نبی نہیں تھے اور لوگوں سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ آپ مجھ پہ یقین کر لو گے، تو لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم یقین کر لیں گے، اگر آپ یہ بھی کہہ دو گے کہ وہاں سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ، اس میں وعدہ خلافی نہ کرنا مطلب اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترنا۔ آپ کسی کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ کریں اس کمٹمنٹ پہ پورا اتریں۔ یہ ایک کسب معاش کے جو ہے وہ حلال ہونے اور اس کے اندر جو اس کے برکات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ اور بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح قسم کھانا یہ بھی ایک اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر غلط قسم ہے، ناجائز قسم ہے، جھوٹی قسم ہے تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر جائز قسم ہے تو وہ تو کھا لینی چاہیے۔ جائز قسم ہے، سچی قسم ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو صحابی جو حضرت میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے اور سفر شام میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے تجارت میں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں تجارت کے دوران کچھ لوگوں نے آپ سے قسم کھانے کا مطالبہ کیا، باوجود اس کے کہ قسم سچی تھی۔ آپ علیہ السلام نے میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھانے سے منع کر دیا، ہمیں سبق دے دیا کہ قسم بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک معاملہ ہو گیا ایک صحابی کا اور یہودی کا۔ تو صحابی جو تھے ان کی ایک زمین پہ ایک یہودی دعویٰ کر رہا تھا، تو جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو اس صحابی کے اوپر قسم کھانا آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ قسم کھا لو تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں قسم نہیں کھا سکتا، یہ زمین آپ ان کو دے دیں۔ قسم، سچی قسم، اپنی زمین تھی لیکن قسم۔ اب ہمارے حالات کیا ہیں؟ چھوٹی سی بات ہوتی نہیں، یعنی کسی کو ایک تو یہ معاملات میں لاکھوں اربوں کروڑوں کی کوئی ڈیل ہے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے قسم کھانا نہیں۔ ہمارے ہاں قسم کیا ہے؟ میں نے کسی صاحب کو کہا کہ یہ بات اس طرح سے ہے، اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی میں اللہ کی قسم کھا جاؤں، صرف بات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ میری زبان کا جو کہا ہوا لفظ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے،
اللہ کی ذات کی بڑائی کا واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب سوچے اگر وہ جھوٹی بات ہے تو اللہ کی بڑائی کو آپ نے جھوٹ کے اوپر کھڑا کر دیا، اگر وہ سچی بات بھی ہے تو میرے بھائی کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی ذات کی بڑائی کو اللہ کے اپنی سچی بات کے اوپر کھڑا کر دو؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری کوئی بات، ہماری سب سے سچی بات ایسی ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادنا سے ادنا سی جو عزت ہے اس کو جو ہے یہاں پہ لا کے اس کے نیچے کھڑا کر دیں اپنے آپ؟ ہرگز نہیں۔ تو قسم کھانا حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں عدالت میں، کہیں جہاں ایسی صورت آ جائے کہ قسم کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو وہ بات ایک الگ ہے، لیکن بہرحال اس سے قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آخری چیز ہے وہ ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ یہ چیز ہم سے بڑی یعنی ڈائریکٹلی ہم سے اس کا واسطہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، ہمارا اوپر بھی تعلق ہوتا ہے، ہمارا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، ہمارا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو فیسیلیٹیشن کا ماحول اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے، اگر مجھے کوئی کام ہے تو سارے لوگ مل کے مجھے فیسیلیٹیٹ کریں، اگر مجھ سے کسی کو کام ہے تو میں سب کے لیے میں فیسیلیٹیٹ کروں، سب کو میں فیسیلیٹیٹ کروں، کہ خدا نہ خواستہ یہ نیت نہ ہو کہ یار میں یہ اگر کام کر دوں گا نا تو وہ یہ کر کے دکھائے گا، یہ اس سے ہوگا ہی نہیں، اور یہ پھر یہ چپکلش اس سے پیدا ہو جائے گی، اور اس سے پھر بہت ساری چیزیں اوپر تک چلی جائیں گی۔ لیکن یہ اس میں ہم مت بھولیں کہ اگر میں کسی کے سامنے رکاوٹ کھڑی کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک رکاوٹ میرے سامنے بھی کھڑی ہو جائے گی۔ جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا وہ خود مشقت میں پڑے گا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا وہ خود نقصان میں پڑے گا۔ تو یہ اس چیز کا یقین بھی دل میں رکھنا چاہیے کہ کسی کے لیے اگر رکاوٹ، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کے لیے آپ گڑھا کھودو گے تو خود بھی اسی میں گرو گے، تو یہ چیزیں اسی طرح سے ہیں۔ تو یہ دو چار چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، جس کا میں سمجھتا ہوں بنیادی پوائنٹ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان کے دل میں تقویٰ، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کے جو منع کیے ہوئے چیزیں ہیں ان سے بچنا، اس چیز کا اہتمام دل میں ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی درست ہوتی چلی جائیں گی، پھر ہمیں ایک ایک چیز کو پکڑ کے لائن پہ لا کر سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔